अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ये हैं आखिरी दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। तो बचपन से लेके ये आप लोगों को पता होगा, चारों कुल, ठीक है, हाँ याद है। इस तरह से कि माएँ जो हैं वो या दादियाँ, नानियाँ, ग्रैनीज जो हैं वो कहती हैं कि रात को सोते वक्त जो आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने भी फूंक मार लिया करो। और जब आप छोटे होते थे तो वो आपको ऐसे पढ़ के और फूंक मारती थी, आपके ऊपर फूंक मारती थी, तो वो आपको याद होगा ना ऐसे। तो ये बड़ी मतलब कि एक तरह से आप लोगों को इसका बचपन से चारों कुल ये तो पता ही होगा आपको। तो चारों कुल का मतलब है कुल या अय्युहल काफिरून, ये कुल हुवल्लाहु अहद, और कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो ऐसे बस हमने चारों कुल कह दिया 12। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको इन दोनों के लिए समझने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दे दूंगी तो शायद ये फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम इनको समझ सकें। तो एक दफ़ा ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें बता रही हैं, और कोई मतलब कि कोई कहानी नहीं है और कोई इसमें ना मानने वाली बात भी नहीं है कि बंदा कहे कि हाँ आजकल के मतलब बच्चे या लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि भाई ये किस किस्म की बात है, ये ऐसी तो बात नहीं। लेकिन उसको भी मैं आपको कुरान हकीम से ही साबित कर दूंगी कि ये ऐसी ही बात है और ऐसे हो सकता है। अच्छा जी, हुआ क्या था? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक यहूदी था, उसका नाम था लबीद बिन आसिम। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू कर दिया। ये क्या कह रही हैं ग्रैनी, है ना। ग्रैनी को पता था कि ये तो मेरे बच्चों, ये कोई जादू जो है ये ऐसे ही नहीं है। जादू का जिक्र आपको याद आ जाए अगर, सूरह बकरा आ गई है क्या भला? हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनको ये जादू का इल्म दे के भेजा था बाकायदा खुद, ठीक है। और वो वहाँ पे लोगों को कहते थे मत सीखो, हम आजमाइश के लिए भेजे गए, ये हमसे मत सीखो। लेकिन लोग सीखते थे। तो ये यानी कि जादू भी जो है ये अब समझ में आ गई ना कि ये कोई कहानी नहीं है, झूठी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और ये इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा था, आज तक भी चल रहा है ये विचक्राफ्ट। नॉवेल्स में पढ़ते हैं ना, नॉवेल्स में पढ़ते हैं ना ये विचक्राफ्ट की बात। तो ये है वाकई, अभी तक भी नहीं छोड़ा हुआ ये सारे सब जगह पे। अल्लाह मुझे माफ़ करे, कोई सो कॉल्ड मुसलमान भी होते हैं तो वो भी इस किस्म की चीज़ों पे सहारे ले रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन बहरहाल इट इज़ देयर। तो वो कहती हैं कि एक यहूदी था लबीद बिन आसिम, तो उसने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया ना, तो उसका असर ये होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि मैंने कोई काम कर लिया और उन्होंने वो किया नहीं होता था, ठीक है। तो इसमें एक हाँ जी ये आई थी, मुझे ये क्वेश्चन आया था कि तो फिर उतनी देर वो वही का क्या हुआ होगा। यानी उल्टे क्वेश्चन करने वाले तो आपको पता है ना, हाँ वो होते, कोई बात नहीं, उनके दिल में आई तो पूछ लिया, कोई हर्ज की बात नहीं कि जी वो तो फिर अगर वो भूल जाते थे तो फिर तो वही का क्या बना होगा। तो फिर मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे बच्चों, इतनी देर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को जो कंट्रोल कर रहा है, जो हर चीज़ को प्लान कर रहा है, जिसकी मर्जी के बगैर, जिसके इल्म के बगैर एक सूखा पत्ता दरख्त के ऊपर से नहीं गिर सकता। मैं वराक़तिन, आपने कुरान हकीम में पढ़ा है ना कि कोई एक पत्ता उसके इल्म में के बगैर वो पत्ता ज़मीन पे नहीं गिर सकता। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के बगैर कुछ हो जाए। ठीक, अब मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, तो मर्जी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, मर्जी के साथ उसका असर हुआ, मर्जी के साथ उसका डिफेंस बताया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से ये सारा कुछ हुआ। तो जब उसकी प्लानिंग ये थी कि ये सारा कुछ होना चाहिए, तो उसकी प्लानिंग, उसको ये प्लानिंग के अंदर वो जाहिर सी बात है वो वही उस टाइम पे नहीं भेजेगा,
اتنی دیر کے لیے وہی ان کو نہیں بھیجے گا، اور اگر بھیجی ہوگی تو وہ اس کو اتنی دیر کے یعنی کہ وہ ان کو اس نے کیا کہا ہوا ہے، انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن حکیم کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی نے کرنی ہے۔ اس لیے میں نے اس بی بی سے کہا کہ بی بی آپ اس غم میں نہ بھولیں، جس نے یہ اتارا ہے اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اول تو اس زمانے میں مجھے نہیں پتا کہ کس زمانے کی یہ بات ہے، لیکن مدینہ کی بات لگتی ہے کیونکہ یہودی وہیں پہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ پھر میں نے اس بی بی کو اس طرح سے سیٹسفائی کیا کہ بی بی یہ بات ہے کہ وہ اللہ کی پلاننگ ہے اور اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وہی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی۔ اچھا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا رہی تھی وہ یہ کہ بھئی ان کو نا یاد نہیں رہتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے اور وہ اب لیٹ سے میاں حضرات جب باہر جانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو بھائی بی بی یہ تم نے فلانے کو دینے ہیں پیسے، یہ فلانے کو دینے ہیں، فلانے کو دینے ہیں، کہہ دیتی ہیں نا ایسے پیز وغیرہ بلز وغیرہ کچھ بھی چیز۔ تو اگر وہ ایسے ان کو وہ بھولنے والے ہوں، اگر وہ بھول جاتے ہوں بات کو، وہ سمجھتے ہوں کہ میں نے کر لی ہے اور انہوں نے نہ کی ہو، یہ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا، یہ تھی سچویشن۔ تو اگر وہ ایسے آدمی کر کے چلا جائے، وہ سمجھے کہ میں نے دے دیے ہیں پیسے اور دیے نہ ہوں اس نے، تو کتنا بڑا پھڈا پڑ جائے گا، کتنا بڑا پھڈا پڑ جائے گا نا۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اس بات سے بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ان کی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کام کر لیا لیکن وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نا اپنی اس سچویشن کو جب دیکھا کہ یہ تو بڑی پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں فیملی لائف کے اندر بھی، اور یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، تو سم تھنگ ابنارمل ہیز ہیپنڈ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا شروع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی اور لمبی لمبی دعائیں کرنی شروع کر دی۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، کسی بابے کے پیچھے نہیں بھاگے کہ میں جا کے اسے کالے جادو کا توڑ لے ہوں، بنگالی بابے، سمجھ آ گئی؟ خیر وہ انہوں نے لمبی لمبی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لمبی لمبی انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ تو ایک دن مجھے کہتی ہیں عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں دعائیں کر رہا تھا مجھے ان کا جواب مل گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا جواب ملا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نا جب سویا ہوا تھا تو دو بندے آ گئے، ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا سر کی طرف اور ایک میرے پیر، ایک فٹ بورڈ کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک ہیڈ بورڈ کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تو وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ جو لیٹا ہوا ہے بندہ اس کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا اس پہ جادو ہے۔ اس پہلے نے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ اس دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اس پہلے نے پوچھا کہ کس چیز پہ اس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ زروان کا ایک کنواں ہے نا، اس نے کہا کہ وہ یہ جو ہوتی ہے قوم جو ہوتی ہے جس سے ہم قوم کرتے ہیں اور اس کے اندر بال جو ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے اوپر، اور یہ جو ہے اپنا کھجور کے پولنس کے اس ٹائپ کی کوئی چیزیں اس نے بتائیں، اس نے ایک دوسرے والے نے کہ ان کے اوپر کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ کدھر پڑی ہوئی وہ چیزیں، کہاں ہیں پڑی ہوئی؟ پہلے والے نے پھر کوشچن کیا تو اس دوسرے نے پھر جواب دیا کہ وہ زروان کے کنویں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو عائشہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو اب کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا اور وہ زروان کے کنویں پہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ زروان کے کنویں پہ جا کے انہوں نے ان کو چیزوں کو نکلوا لیا، باہر نکلوا لیا، اور ان کو جو ہے نہیں باہر نکوالا بھی نہیں، باہر بھی نہیں ان کو نکوا لیا، اور یہ کہا کہ واپس آ کے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ اس کا پانی اس طرح تھا کہ جیسے وہ یہ مہندی کا نہیں ہوتا لال رنگ کا پانی،
اس طرح کا پانی تھا اس کا. اور جو کھجوروں کے درخت تھے اس کے قریب ایسے لگ رہا تھا مجھے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک خوف کی کیفیت تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک خوف کی کیفیت تھی. خیر، تو انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ گئے ہیں اور جا کے آپ نے وہ پھر چیزیں نکلوائی کیوں نہیں باہر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی ہے، شفا دے دی ہے، اس پرابلم سے مجھے چھٹکارا دے دیا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری چیزیں میں نکلوا کے تو سارے مدینے میں ان کی تشہیر کروں، وہ ساری دنیا کو دکھاتا پھروں. تو میں نے کہا کہ جو چیزیں تکلیف پیدا کر سکتی ہیں، یعنی کہ خوف یا وہ ایک سسپیشنز اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں، پھر یہ بھی تھا اس میں تو وہ بھی تھا، 4 باتیں اپنی طرف سے بھی ملا کے تو یہ کہانیاں شروع. تو کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے وہ شفا دے دی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی تکلیف پہنچانے والی چیزیں جو ہیں وہ میں مدینے میں لا کے مشہور کرتا. تو یہ سارا اچھا. اب تو لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کے اندر مٹی ڈال دو اور اسے فل کر دو، یعنی دفن کر دو ان چیزوں کو. یہاں تک آگے سمجھ میں بات؟ آگے اچھا ٹھیک ہے. یہ بات یہ تھی، ایک واقعہ ہوا یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، دیکھیں یہ نہیں ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں آئی ہوتی. ان کو تو خیر اتنی تکالیف آئی ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں کبھی سکتے، لیکن انہوں نے یہ جو اس کو نا وہ کر دیا، دفن کروا دیا. اس کے اندر مٹی کے اندر مٹی ڈلوا دی اس کنویں میں اور اس کو ان چیزوں کو دفن کروا دیا، باہر نہیں نکال کے نمائش لگائی. اور سب سے پہلا علاج کیا کیا، اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی بات، تو پہلا علاج کیا اپنے اللہ کے سامنے لمبی دعائیں کی، لمبی جو دور کر سکتا ہے کسی چیز کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی جادو کے ذکر کے ساتھ ہی کہا ہوا ہے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا جادو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم نے یعنی کہ کس کے آگے جا کے زاری کرنی چاہیے ہمیں، بجائے اس کے وہ بابے ہوتے ہیں بنگالی بابے جادو کے توڑ فلانے یہ وہ ان کے پاس بھاگنے کی، اپنے اس رب کے سامنے روئیں گڑگڑائیں اور اس سے مدد مانگیں جو ہماری مدد کر سکتا ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہوگی کہ یہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. اور ان کو نکال کے ساری دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو نظر آ جائیں وہ چیزیں تو ان کو پکڑ کے دفن کر دیں زمین کے اندر. یہ دوسری ریمیڈی بتا دی. ٹھیک ہے. اور تیسری ریمیڈی کیا بتائی؟ تیسری ریمیڈی یہ بتائی کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے کہ مجھے نا میں پہلے وہ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. پہلے ہی انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ نے پڑھا تھا نا، لا یذلقون بابصارہم لما سمعوا الذکر، جب بھی ذکر سنتے ہیں تو وہ تمہیں اپنی نظروں سے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، بہکانے کی، ایک پھسل جانے کی کوشش، تاکہ تم پھسل جاؤ ان سے کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور وہ جو ساری باقی کی باتیں تھیں انہیں چھوڑ دیا. وہ تو خود سے کر رہے تھے نا کہ نظر سے بچنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس کی نظر سے بچائیے فلانا، جو بھی دعائیں کرتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہو گئی دونوں صورتیں تو پھر انہوں نے باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، ان کو اپنا معمول بنا لیا. اب معمول کیسے بنایا؟ اب معمول بنایا اس طرح، اور ساتھ یہ 2 وہ ہیں احادیث جو کہ ہیں تو مسلم کی اور ترمذی کی، سنن نسائی کی، لیکن ان کا میرے پاس ریفرنس کا نمبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نمبر انٹرنیشنل مجھے پتہ نہیں ہے اور پھر آپ کنفیوز نہ ہو. بٹ پکی بات ہے کہ یہ مسلم کی ہے پہلی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی.
یہ جب آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ہے سنن نسائی کی، یہ مسلم کی تھی حدیث۔ تو سنن نسائی کی جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ ایک ابن عابس تھے کوئی صحابی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عابس، کیا میں تمہیں بہترین ذریعہ بچاؤ کا بہترین ذریعہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ابن عابس، کیا میں تمہیں وہ بہترین ذریعہ نہ بتاؤں بچاؤ کا جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ موعظتین ہیں، یہ ان شیاطین اور ان سے پناہ مانگنے کی دو یہ پناہ مانگنے والی صورتیں، سمجھے؟ پھر یہ دونوں صورتیں ابن حابس کو بتا کے کہا کہ ان کو موعظتین میں کہتا ہوں کہ یہ دو ہیں جن سے کہ پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتا ہے انسان جب یہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جی، اب معمول کیسے بنا لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معمول ایسے بنا لیا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے 5016، تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی تکلیف کسی بھی چھوٹی موٹی بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو اپنے ہاتھوں کا ایسے کپ بنا کے تو اس پہ پڑھ کے یہ موعظتین پڑھ کے کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ، اپنے فرنٹ پہ پہلے جسم کے اوپر، اور پھر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اپنے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو مل لیتے تھے۔ یہ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، کرتے تھے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی جیسے ہنسنے بچے ہنسنے شروع ہو جاتے ہیں، یا مذاق، کئی تو بڑے ہو جاتے ہیں تو مذاق بھی بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ پھوک کیا مار رہے ہو، ہے نا؟ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، پھر وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پڑھتے پھونک مارتے تھے، ایسے کپ بنا کے پھونک مارتے تھے، اور پھر کیا، جب وہ زیادہ بیمار ہو گئے تھے، لاسٹ جو ان کی ڈیتھ کے ٹائم پہ جو ان کو ایلمنٹ ہوئی تھی، بخار وغیرہ ہوا تھا، تو اس میں وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پڑھتی میں تھی، اتنی ان کو یعنی کہ انکانشیس ہو جاتے تھے بار بار، تو کہتی ہیں کہ میں پڑھتی میں تھی، لیکن میں ان کے ہاتھ پہ برکت، ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو برکت ہوگی میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ کہتی ہیں میں ان کے ہاتھ پہ پھونک مارتی تھی اور انہیں کے ہاتھ کو ان کے جسم پہ پھیر دیتی تھی۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا، معمول کیسے بنایا تھا۔ معمول ایسے بنایا ہوا تھا کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو خود سے کپ بنا کے اور پھونک مارتے تھے۔ اور 5017 میں کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 ٹائمز وہ یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح کپ بنا کے اور اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور فرنٹ پہ، اور پھر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا، دونوں ہاتھ جاتے تھے، وہ اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ یہ انہوں نے معمول بنایا ہوا تھا اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ ہم بیچارے جو ہیں، ہم پتہ نہیں کس کس قسم کی ہمارے اوپر اٹیکس اور کیا کیا ہوتا رہتا ہے، ٹیمپٹیشنز کے اور ڈیلیورین اور پتہ نہیں کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان ساری مشکلات سے۔ یہ دونوں صورتیں اس کے مشکلات جو ہیں، یا جو کچھ بھی چیز سے جس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے بندے کو، اللہ کی پناہ چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں، اللہ جی ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، وہ چیزیں وہ پھر بعد میں ہم کریں گے، لیکن یہ ان کا معمول تھا۔ اچھا، اور دوسرا یہ ایک اور جو بات تھی امپورٹنٹ کے معاملے میں، میں نے اس لیے یہ بنا لیے تھے کہ
مطلب کہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، اس لیے ورنہ تو میں ایکسٹیمپور بولتی ہوں، لیکن میں نے آج یہ پوائنٹس بنا لیے تھے بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے بچوں. ہمیں زندگی کے اندر کتنی مشکلات اور مصیبتیں پہلے ہی، تو ہم کیوں نہ وہ لفظ سیکھ لیں کہ جن سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہر ایسی چیز سے جو اس نے پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آج یہ تھوڑے نوٹس بنا لیے تھے. اچھا جی، یہ ہاں ایک اور جو ہے وہ 7171 حدیث ہے کہ یہ یہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. نہیں، یہ یہاں پہ خیر اس کی وہ نہیں ہے، اس کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے، لیکن آگے چل کے ہمیں پڑے گی. یہ ان کی انٹروڈکشن کے متعلق آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر ہم سورہ فلق کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. کہ جو بات میں نے یہ اس لیے میں نے پہلے انٹروڈکشن دے دیا کہ دونوں کے لیے، دونوں صورتوں کے لیے اس انٹروڈکشن کی بڑی ضرورت تھی. تو اب ہم کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق کے لیے کہ قل اعوذ برب الفلق. آپ جو ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دماغ میں بھی اس بات کو اچھی طرح سے اس آئیڈیا کو ہولڈ کریں، اور پھر لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ کہیں، وہ کیا کہیں، اعوذ برب الفلق. یہ جو فلک کا رب ہے نا، یہ جو ہر چیز کو کھولنے والا، ہر چیز کو فلک دانا جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو وہ بیچ میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. رات کے اندھیرے کو پھاڑتا ہے تو صبح کا سویرا اس کے اندر سے طلوع ہوتا ہے. تو فلک کے رب کی، یعنی پھاڑنے والے، ہر چیز کو پھاڑ کے باہر نکالنے والے، ظاہر کرنے والے رب کی میں پناہ مانگ رہی ہوں. اس کے رب کی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز سے کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے. تو بھئی پیدا ہی کیوں کی اگر برائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لفظ دیکھیں، من شر ما خلق، یعنی جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں فائدہ بھی کوئی نہ کوئی ہے. اللہ نے کوئی ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل آپ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے جو شر ہے نا، اس سے میں اللہ تعالیٰ کی اس رب کی پناہ میں آتی ہوں، ہر اس چیز سے جو اس نے، ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اب میں دیکھتی ہوں جی، ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کے شر. عام طور پہ یہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے کے شر سے. عام طور پہ یہ ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ جو چھا جانے والی، یعنی کہ جو ڈسک ہوتی ہے، یہ جو ڈارکنیس آف نائٹ ہوتی ہے، یہ اس کا عام طور پہ ترجمہ یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ڈارکنیس آف نائٹ سے کی جو اس کے اندر جو برائیاں ہیں. اب ڈارکنیس آف نائٹ کے لیے میں سب سے اچھائی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین چیز ہے وہ نیند ہے. اور وہ ڈارکنیس کی، یہ تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ ڈارکنیس کی نیند جو ہے، ڈارکنیس کے اندر جو سویا جاتا ہے وہ بہت ہی بہترین نیند ہوتی ہے، بجائے جو دن کی روشنی چڑھ جانے کے بعد نیند ہوتی ہے. ہاں جی، الٹا کام شروع کر لیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے بات کہ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے ڈارکنیس کی. تو وہ تو بڑی بہترین چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہوئی، لیکن اس کے اندر برائیاں بھی بہت ہوتی ہیں. برائیاں کی ہوتی ہیں، جتنے جانور، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ بچھو، اور یہ جو ہوتے ہیں ایون انسانوں کے اندر جو شیطان ہوتے ہیں، یہ اپنے ڈاکو چور اور یہ وغیرہ، یہ بھی سب راتوں کو ہی یہ ساری وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ جو رات کے اندر وہ جو ڈسک جو ہوتی ہے، وہ جو ڈارکنیس آف نائٹ ہوتی ہے، جس میں کہ اندھیرا جب ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے، تو اس وقت کی جو بری وہ ہے، برائی ہے، اس سے
اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں میں آتی ہوں. اور یہ جو وقب ہے یہ جو ہے گلومی سچویشن کو بھی کہتے ہیں. جب ڈارکنیس ہوتی ہے تو گلومی بھی سچویشن ہوتی ہے. اور کیا اس کا ہوتا ہے جو ایکلپس کی وجہ سے جو یہ مون ایکلپس ہوتا ہے یا سن ایکلپس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈارکنیس ہو جاتی ہے نا, اور لوگ اس سے بڑا بڑا وہ نکال لیتے تھے کہ جی یہ جو ایکلپس ہے, سن ایکلپس ہے یا مون ایکلپس ہے, اس سے فلاں نحوست آ گئی اور فلانا آ جائے گی اور یہ اور وہ ہو جائے گا, اس طرح بھی نکالتے تھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے if ever there is any wrong شر ان اس ایکلپس وغیرہ میں ہے تو اس کے بھی شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے پناہ مانگو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور یہ جو اب یہاں پہ یہ اس جادو کا ذکر ہے اس چوتھی آیت میں. چوتھی آیت میں جادو کا کیسے ذکر ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, نفاسات اس زمانے میں زیادہ جو وچ کرافٹ کرتی تھیں وہ عورتیں ہوتی تھیں زیادہ. ادھر عرب کے پیننسلا میں, عربین پیننسلا میں جو زیادہ تر وہ کرتی تھیں وچ کرافٹ وہ خواتین ہوتی تھیں, عورتیں ہوتی تھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ ایک آدمی نے کیا تھا, اس بیچارے عورتوں کو ہر چیز کا وہ پورا ان پہ ٹھپا لگا کے ذمہ دار نہیں بنانا, وہ آدمی نے کیا تھا. لیکن بہرحال یہ آیت کے اندر یہ ہے کہ اور یہ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے ایسے کرنا, اور اس کے اندر اپنی یہ جو سلائیوا ہے تھوڑے تھوڑے اس کے قطرے بھی نکل کے دوسرے پہ پڑ جائیں, یعنی کہ جو بھی چیز ہو اس پہ آپ کی سلائیوا بھی تھوڑا گر جائے. یہ نفاسا کا مطلب ہوتا ہے. نفسا کا اصل یہ سے کے ساتھ ہے, سین والا نفس نہیں ہے وہ جو ہمارا نفس ہمارا اور وہ میں کہتی ہوں وہ والا نہیں, یہ وہ سین والا نفس ہوتا ہے. یہ نفس ہے سے والا. اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا ایسی کہ جس میں آپ کے سلائیوا کی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بھی آگے نکل جائیں آپ کے منہ کے اندر سے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے سمجھ. تو وہ جو یعنی کہ وہ عورتیں جو عقد کہتے ہیں گرہ نوٹس, تو ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا, وہ کوئی رسی یا کوئی ڈوری یا کوئی اسٹرنگ اس قسم کی لے لیتی تھیں اور ان کے اوپر نوٹ لگاتی تھیں, اور اس پہ جو بھی وہ جادو شادو جو بھی انہوں نے منتر جنتر پڑھنے ہوتے تھے وہ پڑھتے تو اس کے اوپر پھونک مارتی تھی اور ساتھ اپنا سلائیوا تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑک, یعنی کہ جیسے وہ یہ نہیں ہوتے یہ اپنی بچے یہ واٹر گن ہوتی ہے ان کی تو اسے کھیلتے ہیں تو وہ نکلتا ہے نا آگے سے پریشر کے ساتھ, اس طرح سے پریشر کے ساتھ جو نکلتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی سلائیوا کی بھی وہ چھینٹیں اس کے اوپر, تو وہ گرے لگاتی جاتی تھی اور جنتر منتر پڑتی جاتی تھی اور ان کے اوپر اس طرح سے فو فو کرتی جاتی تھی, پھونکے مارتی جاتی تھیں. اور وہ تو یہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ حرکت کرنے کے اندر جو شر موجود ہے نا اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا. کن کن چیزوں سے؟ جو کچھ آپ نے پیدا کیا ہے ان کی برائیاں جتنی بھی ہیں ان سے مجھے پناہ میں رکھیے گا اللہ جی. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اندھیرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں شر ان سے بھی اپنی پناہ میں رکھیں. جب وہ سن ایکلپس یا مون ایکلپس یا کوئی گلومی سچویشن ہو اس کے شر سے بھی مجھے اپنی پناہ میں رکھیں. اور کیا کریں؟ اور مجھے وہ جو گروں کے اوپر پھونکے مار مار کے اپنا سلائیوا گرا گرا کے اور وہ جو گریں لگا لگا کے اس کے اوپر جنتر منتر پڑتی ہیں اللہ جی مجھے ان سے بھی ان کے برائی سے بھی اپنی پناہ میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ان سے بھی اپنی پناہ میں رکھیں. اور کیا کریں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, یہ بھی بڑی ہی بری چیز ہے حسد. وہ کہتے تھے
نبی، لیکن مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں پتا، لیکن اس مفہوم کی بات کہتے تھے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حالانکہ یہ اس انسان کو جو حسد کا مطلب انوی، یہ جو کیا کہتے ہو تم اس کو، جیلسی، حسد، انوی تو چلو پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اس طرح کا بننے کی کوشش کرے، دو تو یہ ہوتے ہیں نا کہ ایک انویس ہوتا ہے بندہ کہ میں یہ اتنا اچھا ہے، اتنا زبردست اس کا کام، تو میں بھی اس کی طرح بننے کا کوشش کروں، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، جیلسی، حسد جیلسی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جی، جب کوئی حسد کرنے لگے نا تو اس کی حسد کی برائی جو ہو، جو کوئی مجھے پہنچ سکتی ہو، اس کی حسد کی برائی سے بھی مجھے اپنی پناہ میں رکھیں۔ یہ دیکھ لیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا، اس کو میں کہتی تھی دھیان سے پڑھیں اور دھیان سے سنیں۔ ان کے بھائیوں نے کیا تھا انہیں تکلیف یہ تھی کہ اب وہ بچپن سے ہی جس کو کہتے ہیں ہونہار بیروا کے چکنے بات، انہوں نے پیغمبر بننا تھا بڑے ہو کے، ان کے اندر شروع سے ہی بھلائیاں ہوں گی موجود، تو ظاہر ہے کہ جو شرارتی ہوگا بچہ اس کو تو باپ اتنا نہیں وہ کرے گا، جو اچھا ہوگا اس کو زیادہ باپ کرے گا۔ کوئی اپنے کرتوتوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، نہیں نا، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ہے نا، اس سے ابو بڑا پیار کرتے، اسے جا کے مار دیتے، جان سے مار دیتے، قتل کر دیتے اس کو، یہ کیا تھا نا انہوں نے۔ تو یہ حسد کی جو برائی ہے نا، اس سے بھی آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ان کی اس برائی سے بھی پناہ مانگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی، یہ اب دیکھ لیں کہ کس کس چیز سے ہم نے پناہ مانگی، اور وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا طریقہ، ہم نے اپنے پاس سے نہیں نکالا۔ انہوں نے ان دونوں کی یہ بیان کی خصوصیت کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسی تو نہیں نا پہلے کوئی بھی دیکھی آپ نے صورتیں ہیں، یہ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سورہ فلق کے اندر یہ بتایا، ٹھیک ہے، مکی صورتیں ہیں۔ تو دوسری جو ہے سورہ ناس، اچھا ہاں، پھر ابھی ذرا ہم وہ کر لیتے ہیں، تھوڑا گیپ دے دیتے ہیں، کیونکہ اب تو 32 منٹس ہو گئے ہیں، 33 منٹس ہو گئے ہیں، پھر وہ بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری سورہ فلق ختم ہو گئی جی، 5 آیتیں تھیں اس میں، لیکن کیونکہ ان دونوں کی انٹروڈکشن تھی دینی اور ساتھ پھر اس کو وہ کرنا تھا ایکسپلین، تو یہ ہماری ہو گئی تھی سورہ فلق